रहमान रहीम। हमने ये आयत याद कर ये हदीस याद करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। नमाज इंसान को इस तरह अदा करनी है जिस तरह तुम मुझे नमाज इस तरह अदा करो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो। तो नमाज हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के जरिए सीखनी है। आज हम नमाज की फर्जियत पे इंशाल्लाह कुछ हदीस करेंगे और कुछ नियत के मसाइल। नमाज की फर्जियत, फजीलत और अहमियत। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, भला मुझे बताओ, अगर तुम्हारे दरवाजे के बाहर नहर हो, तुम इसमें हर रोज 5 बार नहाओ, क्या फिर भी जिस्म पर मैल बाकी रहेगा? सहाबा ने कहा, नहीं। आपने फरमाया, ये मिसाल 5 नमाजों की है, अल्लाह ताला इनके सबब गुनाहों को माफ कर देता है। तो नमाज जो है एक तरह से हमारी जरूरत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें इन गुनाहों को जो इन नमाजों के दरमियान हुई मिटा देती हैं, और इसी तरह एक जुमा दूसरे जुमा तक के गुनाहों को मिटा देता है, जबकि कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब किया गया हो। तो कबीरा गुनाह फिर कैसे खत्म होते हैं? एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान का जो सगीरा गुनाह है, माइनर सिंस है, वो तो माफ हो जाते हैं नमाज से। कबीरा गुनाह फिर वो होते हैं कि अगर इन नमाजों के बीच में इंसान से कबीरा गुनाह भी हो गया है, तो फिर वो नमाज एक मौका होता है कि वो अल्लाह को याद करता है। फिर उसको ख्याल आता है कि वो अल्लाह के आगे खड़ा है, तो इंसान को फिर शर्मिंदगी होती है कि कैसे अल्लाह को हमने हुक्म नहीं माना। तो फिर इंसान क्या करता है? तौबा करता है, अल्लाह से माफी मांगता है, उस गुनाह को छोड़ने की लिए अपने दिल में अहद करता है, और फिर अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह उसके इस गुनाह को माफ भी कर दे। नमाजी और शहीद। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक कबीला के 2 शख्स एक साथ मुसलमान हुए। इनमें से एक जिहाद फी सबीलिल्लाह में शहीद हो गया और दूसरा 1 साल के बाद फौत हुआ। तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि वो सहाबा जिनका 1 साल बाद इंतकाल हुआ, इस शहीद से पहले जन्नत में दाखिल हो गए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि शहीद का रुतबा तो बहुत बुलंद है, इसलिए जन्नत में इससे पहले दाखिल होना चाहिए था। मैंने खुद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, यानी इस तकदीम और ताखीर की वजह पूछी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के बाद मैं इंतकाल हुआ, शायद तुम इसके नेकियां नहीं देखते किस कदर ज्यादा हो गई? क्या इस पे 1 रमजान के रोजे नहीं रखे और साल भर की फर्ज नमाजें की, 6000 और इतनी रकातें ज्यादा नहीं पढ़ी? इन नमाजों और रोजों की बरकत से वो जन्नत में पहले चला जाएगा। तो इंसान जितना ज्यादा नेकियां करेगा, खास तौर पे उसके लिए फिर उतनी ही ज्यादा जल्दी वो जन्नत में जाएगा, और ये उसकी नमाज और रोजों की बरकतों से होगा। तो उम्र जो है इंसान के लिए नेमत तब साबित होती है जब इंसान नेकियों में उसमें अपनी इजाफा करे। तर्क नमाज कुफ्र है। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी और शिर्क और कुफ्र के दरमियान फर्क नमाज का छोड़ देना है। बरीदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और मुनाफिकों के दरमियान अहद नमाज है, जिसने नमाज छोड़ी बस उसने कुफ्र किया। इंसान को किसी हाल में नमाज नहीं छोड़नी है, यहाँ तक कि इंसान बीमार है तो लेट की नमाज पढ़ सकता है। अगर उसके डायपर वगैरह पहनते हैं बाज लोग, और उन डायपर में अगर चेंज करने वाला कोई भी नहीं है, वो उठ भी नहीं सकता, नमाज का वक्त जाया हो रहा है, तो उलेमा कहते हैं उस हालत में भी नमाज को नहीं छोड़ना है। तो फिर हम सोचे कि हम वक्तन फवक्तन अपने छोटे बड़े कामों की वजह से नमाज कैसे छोड़ सकते हैं, और ऐसी मसरूफियतें जो इतनी जरूरी भी ना हो, तो फिर हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अपने कामों को अपनी नमाजों के आगे ऑर्गेनाइज करें। जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो बहुत बड़ा जरूरी है एक मोमिन के लिए, क्योंकि उसको अपनी जिंदगी का जो टाइम मैनेजमेंट है वो दिन की नमाजों के औकात से, बाजार जाना है तो दूर नमाजों के दरमियान जाना है, ऐसे ना जाए कि नमाज छूट जाए।
کوئی کہیں بھی جانا ہے، کسی دوست کے گھر، کسی کے یہاں کھانے پہ، نمازوں کو اپنی اس طرح مینج کرنا ہے کہ نماز نہ چھوٹے۔ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ تیار ہو جاتے ہیں، بچوں کو ہم نے خاص طور پہ دیکھا جوتے پہن لیے، اب جوتے نہیں اتار سکتے، کیوں؟ کیونکہ بھائی جوتے پہننا بہت سخت ہو گیا ہے۔ جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے، آپ اس کو دیکھیں، نجازت تو نہیں ہے، تو آپ اپنے بچے سے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا جوتے میں نماز پڑھ لو، مگر نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ اسی طرح بچیاں ہیں، تیار ہیں، تو وضو کرنے سے کے بعد تیار ہوں۔ اگر آپ ایسی محفل میں جا رہے ہیں جہاں صرف عورتیں ہیں، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ میک اپ وغیرہ لگا لیتا ہے، تو اگر وضو میں نہیں ہے تو اس کی نماز چھوٹ سکتی ہے، اس لیے وضو کر کے لگائیں۔ اور اگر جہاں صرف عورتیں نہیں ہیں اور نان محرم ہے، تو وہاں تو پھر خیر اس طرح کا میک اپ کر کے جانا ہی نہیں ہے، اور اپنے ایسی محفلوں میں کوئی انسان کو اوائڈ کرنا چاہیے بے شک، لیکن یہاں کا جو اس وقت کا جو پوائنٹ ہے وہ نماز پہ ہے، تو نماز جو ہے وہ انسان کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنی۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑے تو یقیناً اس کی بابت اللہ کو معاف کرنے کا ذمہ ختم ہو گیا۔ یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جو دوزخ میں نہیں جائیں گے، وہ لوگ ہیں جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ جو نماز پابندی سے نہیں پڑھتے ان کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو معاف بھی کر دے، لیکن اس کا کوئی بھی اللہ نے وعدہ نہیں کیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا کہ اس کا اہل اور مال ہلاک کر دیا گیا۔ تو نماز عصر کی فضیلت اس سے پتہ چلتی ہے کہ انسان کا جیسے مال بھی چلا جائے اور فیملی بھی چلی جائے، سب ختم ہو جائے۔ کبھی دیکھا ہے جو بامبنگز ہوتی ہیں اکثر، اور جو دوسرے ملک انویڈ ہوتے ہیں، تو کیسے ریفیوجیز ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، پھر وہ کس کے اوپر محتاج ہوتے ہیں؟ دوسرے لوگوں پہ محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو انسان اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ نے ہی کہا کہ اگر نماز عصر فوت ہو گئی تو اس طرح جیسے کہ انسان نے سب کچھ کھو دیا۔ اب اعمال کی قبولیت کے لیے شرط اول ہے، تو نماز کی قبولیت کے لیے بھی سب سے اول شرط وہی ہے جو باقی اعمال کے لیے ہے، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ظلم یہاں پہ کیا ہے؟ اس سے مراد شرک ہے۔ پھر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ کا قطعاً نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کا چاہے معاف فرما دے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو شرک جو لوگ کرتے ہیں ان کو کبھی بھی جنت نصیب نہیں ہوگی، بے شک وہ دنیا میں انہوں نے کتنے بھی بظاہر اچھے کام کیے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، اپنے سیٹسفیکشن کے لیے، خود دل چاہتا ہے، خود کو خوش رکھنے کے لیے انسان نے نیکیاں کی ہیں، ایسے شخص سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ اور دوسری شرط کیا ہے عمل کی قبولیت کے لیے؟ دوسری شرط ہے نیت کا درست ہونا، یعنی اللہ کے لیے کام کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ماعون میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ اب یہ بہت ہی آیت کو کیئرفلی اس کا میننگ سنیں، ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے، وہ جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی ایک تو سستی دکھاتے ہیں نمازوں میں، اور دوسرا کیا؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ دونوں منافقین کی نشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور ہر شخص کو وہ ملے گا جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ جب
سے سخت گھڑی برپا کرے گا تو اللہ جب سب سے سخت گھڑی برپا کرے گا تو تمام مومن مرد اور عورتیں اس کے سامنے سجدہ کریں گے، لیکن وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں سجدہ کیا کرتے تھے ریا اور اچھی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کی پیٹھ اتنی سخت ہوگی جیسے یہ ایک ہڈی ہو۔ بعض لوگ مکے میں مدینے میں ایسے لوگ تھے جو بظاہر تو ایمان لے آئے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانا انہوں نے دل سے، اور اللہ کے اوپر دل سے ایمان نہیں لائے، تو وہ ظاہری طور پہ تو مسجد بھی آتے تھے، سجدہ بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، ایسے ہی لوگوں کو منافقین کہا گیا، اور منافقین کی جو پیٹھیں ہیں وہ جڑ جائیں گی، ان کی ریڑھ کی ہڈی اتنی سیدھی ہو جائے گی کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے آگے سجدہ نہیں کر پائیں گے، اور ایسے ہی لوگ پل صراط کے پاس ان کو اندھیرا ملے گا، ان کو روشنی نہیں دی جائے گی۔ اور اس طرح کا جو عمل ہے وہ منافقین کا عمل ہے، اس لیے ایسے عمل سے دور رہنا ہے۔ ایک بھی نماز ریاکاری کے لیے نہیں پڑھنی ہے، ایک بھی نماز دکھانے کے لیے نہیں پڑھنی ہے، اور ایسی نماز پھر مانی نہیں جاتی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کی تیسری شرط عمل کا درست ہونا سنت کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کیا گیا ہو۔ تو نماز بھی اس طرح پڑھنی ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو اپناؤ، نیز اس سے انتہائی مضبوطی سے تھامے ہوئے دین میں شامل کیے جانے والے نت نئے امور سے بچو، کیونکہ ہر نیا عمل بدعت ہے اور بدعت محض ایک گمراہی ہے۔ یعنی جو دین کے نام پہ کام کیا جائے کہ اس کام کو کرنے سے ثواب ملتا ہے تو وہ کام قرآن اور حدیث سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہونا چاہیے، ورنہ وہ کام باطل ہے۔ اور جو صحابہ کی جو جماعت ہے، اگر یہ جماعت اس کام پہ اگری کرتی ہے تو کریں، لیکن اگر ان کے 100-200 سال بعد کوئی کام شروع ہوا، بھلے ہی وہ 1000 سال سے ہو رہا ہو آج، تو بھی ہمیں اس پہ عمل نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ قرآن، دوسری سنت رسول، تیسری صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا مجموعی طرز عمل، اور کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن پہ اجماع امت یعنی جو اہل حدیث یعنی ہمارے جو رائچس اسکالرز ہیں ان کی اجماع ہو، سارے اسکالرز اس پہ اگری کرتے ہوں، تو ایسے عمل کو ہم کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ اہل سنہ و جماع کے جو اسکالرز ہیں ان کی اجماع بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اسکالرز کسی غلط جو جمع ہوتے ہیں وہ غلط چیز پہ نہیں ہو سکتے۔ نماز کس پہ فرض ہے؟ ہر مسلمان پہ سوائے 3 کے، سوتا ہوا جاگنے تک، نابالغ بالغ ہونے تک، پاگل انسان عقل درست ہونے تک۔ یعنی علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 انسان مرفوع القلم ہے، سویا ہوا جاگنے تک، نابالغ بچہ بالغ ہونے تک، پاگل انسان عقل درست ہونے تک۔ یعنی سو گیا ہے تو جیسے ہی اٹھے فوراً نماز کر لے، چاہے تو اس کا وقت نکل بھی گیا ہو اس کی پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر الارم لگانے کے بعد نہیں اٹھا، کسی وجہ سے تھکا ہوا تھا، کچھ لوگ اگر نیت کر کے ہی نہیں سوئے ہیں تو پھر ایسے لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ آپ رات کو سوئے نیت کر کے کہ مجھے اٹھنا ہے صبح فجر میں، الارم بھی لگا دیا، پھر بھی اگر کسی وجہ سے نہیں اٹھ سکے، تھکاوٹ یا بیماری کی وجہ سے، تو پھر ایسے لوگوں کے اوپر پکڑ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آنکھ کھلے تو فرض ادا کرنا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ بچہ نابالغ ہے، اور بالغ ہونے کی کیا ہے کہ اس کی مرد کے لیے اس کی آواز بدل جاتی ہے، زیر ناف بال نکل آتے ہیں، بغل کے بال نکل آتے ہیں، اور احتلام ہو سکتا ہے یعنی ڈسچارج ہوتا ہے پرائیویٹ پارٹ سے۔ بچی کے لیے بھی ڈسچارج ہوتا ہے، مینسوریشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور زیر ناف بالوں کا نکلنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب ایڈلٹہڈ کی نشانی ہے۔ اس سے پہلے نماز پڑھنا سیکھ لینا ہے بچے کو،
اور آج کل بچے جلدی بالغ ہوتے ہیں تو ان کو جلدی نماز کی عادت ڈلوانی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فرمایا اپنے بچوں کو نمازیں پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں, اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو. یعنی کسی ایک چیز پہ جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کرنے کے لیے کہا ہے وہ نماز ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچوں میں بہت سختی کرتے ہیں, ادھر پٹائی, ادھر مار, بیگ نہیں رکھا, کھانا نہیں کھایا. اس سے پرہیز کریں کیونکہ بچے کے اندر جو اہمیت ہونی چاہیے وہ بڑے کاموں کی ہونی چاہیے. چھوٹے چھوٹے کاموں پہ اگر ہم وہ اتنا ہی ناراض ہوں گے جتنا نماز کے لیے ہوں گے تو نماز کو بھی وہ چھوٹا کام سمجھنے لگیں گے. تو نماز پہ 7 سال سے شروع کرنا ہے کام, کیونکہ بعض دفعہ بچے بہت جلدی بالغ ہو جاتے ہیں, اور 7 سال پہ اگر نماز ان کو پڑھنی ہے تو ان کو نماز کی ساری چیزیں یاد بھی کروانی ہے. سورہ فاتحہ سے لے کے باقی چیزیں جو نماز میں ان کو پڑھنی ہے ضروری, وہ ہمیں سے پہلے سے, بلکہ 5 سال یا 6 سال سے بچے کو نماز کی چیزیں حفظ کرانا شروع کر دینی چاہیے. 7 سال پہ وہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے لیکن سختی نہیں کرنی چاہیے, سمجھا کے, اور 10 سال پہ وہ 5 وقت کا نمازی پڑھنے کی اس کو سختی کرنی چاہیے. اور اگر بچی بڑی ہو گئی ہے تو اس کو بھی حجاب کا حکم دیں, بچہ بڑا ہو گیا تو اس کو بھی حجاب کا حکم دیں. اور لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے جو عورہ ہے وہ ایک اسپیسیفک عورہ ہے کہ اس سے زیادہ اس کو غیر محرم بچوں کے سامنے, ایون باپ کے سامنے بھی ایک احترام کے ساتھ آنے کے لڑکے اور لڑکی دونوں کو ہمیں اس عمر سے ہی سکھانا ہے تاکہ آگے جا کے عادت بنی رہنی چاہیے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک میں کریں گے اس کے آگے کی نماز کا. اگر اس پہ کوئی کوشچن ہے تو پلیز پوچھ لیں.